बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। पिछले 2 बरसों में इमरान खान ने जब भी बड़ी तहरीक का ऐलान किया तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर अपने नुमाइंदों और पार्टी के अंदर मौजूद रॉन्ग नंबर्स को एक्टिव कर दिया और इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई। डील ढील की बात जो है वो शुरू हो जाती है। अखबारात इमरान खान से मुज़ाकरात और फिर जो मुलाकातें हैं इसका आपको हाल अहवाल बताते हुए नजर आएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप जो इमरान खान के साथ जहां जहां भी आपको मुखलिस लोग मिलेंगे इन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाता है। और अब ये जो प्रोपेगेंडा है इवन के अलीमा खान के हवाले से भी कुछ लोगों ने किया और उन्होंने ये कहा कि देखें जो मुलाकात है वो हमारी यानी जो तनवीर अहमद साहब थे इनकी मुलाकात अलीमा खान ने करवाई, जिसे कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया। तो इस तरह के बहुत सारे बयानात और बहुत सारा प्रोपेगेंडा आपको होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक लाइफ लाइन चाहिए, एक ऐसा वक्त चाहिए जिसमें वो अपने इस बनाई गई हुकूमत और फॉर्म 47 वाले जो लोग हैं इनको सेटल डाउन कर सके, इनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के इक़्तिदार की राहदारियों में हमेशा के लिए ये बिठाकर अपनी मर्जी की हुकूमत बना सके। और ये टाइम बार बार इमरान खान से मांगा जा रहा है। आज अलीमा खान की अगर आप गुफ्तगू सुने तो उन्होंने क्या कहा, ये बहुत ही अहम जुमला है और ये इस वक्त इमरान खान के ख्यालात की और इमरान खान जिस किस्म की सियासत आने वाले दिनों में करना जा रहे हैं और जो कुछ पिछले 2 बरसों में हुआ इसका रिएक्शन आपको इस स्टेटमेंट के अंदर नजर आएगा जो अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान से हुकूमत को कबूल करने और 9 मई पर माफी मांगने का कहा जा रहा है। सर मसला ही 2 चीजों का ना कि 9 मई हुआ उस पर माफी मांगो और फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान में फरवरी जो हमारा इंतखाब था जिस तरह से इसको सबोताश किया, जमहूरियत को डिरेल करने के लिए अपने लोगों को लाकर बैठा दिया, इलेक्शन कमीशन को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की अदलिया में एक काजी की जगह कई काजी आपने बना दिए और फिर सिकंदर सुल्तान राजा की जगह यानी उसके छोटे जो मिनियंस हैं वो आपको कई इदारों के अंदर नजर आएंगे। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जी बड़ी क्लियर है कि इमरान खान अगर 9 मई के ऊपर माफी मांग ले तो हमारा बयानिया जिंदा हो जाएगा कि इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था बल्कि हकीकत थी जिसको इमरान खान ने भी तस्लीम कर लिया, जो बार बार इमरान खान को कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इस हुकूमत को मानो कि हमने धांधली नहीं की बल्कि जो कुछ हुआ ये पाकिस्तान की आवाम का फैसला था। अब ये दोनों मुतालबात अगर इमरान खान मान भी लेंगे तो पाकिस्तान की आवाम कैसे मानेगी और आवाम को आप कैसे मनाएंगे? अलीमा खान ये कहती हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर जो उन्होंने गुफ्तगू की कि एक बयान में कहा कि बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग लड़के दिखाने का कह रहे हैं, मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी सब कुछ तर्क कर दे। इमरान खान से कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करे और 9 मई पर माफी मांगे। जब से एहतजाज की कॉल दी है हर तरफ खबरें चल पड़ी कि बानी 5 जून को रिहा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कॉल आती है इमरान खान की रिहाई की बातें भी शुरू हो जाती है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का जो मौकिफ है वो बड़ा वाज़ेह है कि उमर अयूब तहरीक की सारी जिम्मेदारी संभालेंगे जबकि सलमान अकरम राजा पार्टी के फैसलों पर अमल दरामद करवाएंगे। यानी उन्होंने एक मॉनिटर जो है एक तरह से पार्टी के अंदर बना दिया जो डिसिप्लिन को फॉलो करवाएगा और जो नहीं करेगा और ऑब्वियसली उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो सर ये एक सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए क्रिएट बार बार जो है वो कर रही है। व्यूअर्स आज 4 जून हो गई, इस हिसाब से जो तारीख दी गई थी कि 5 जून को इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, इमरान खान की रिहाई तो हो जानी चाहिए थी और आज तो तैयारियां हो रही होती है। अडाला जेल के बाहर जो है वो वर्कर्स की बड़ी तादाद को ना रोका जाता है। यहाँ पर तो मुलाकात की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर वर्कर्स इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए जब भी बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान पंजाब में ख़ास तौर पे इलाके के एसएचओ को बाकायदा हदायत है कि जहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नजर आए तो आपने हर वो काम करना है जो कानून और आइन के खिलाफ हो। तो ये तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं हर इलाके के एसएचओ के हवाले से। तो 5 जून है और आज की रात यकीनन इमरान खान की अडाला जेल में आखिरी रात होगी। तो फिर बताएं कौम को कि ये खबरें देने वाले, ये खबरें जो पहुंचाई जाती हैं पाकिस्तान की आवाम तक, ये लोग कौन हैं कि 5 जून को रिहाई होगी? न्याजी साहब से पूछे ना जाके, हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा था जी कि 5 जून को इमरान खान की रिहाई होगी। क्या उन्हें भी ये बात कहलवाने के लिए या कहने के लिए एक कोई आसरा करवाया गया कि आपका बेटा अंदर है जी हसान?
تو ہم اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں جن کا ان لوگوں سے حساب لینا چاہیے. جب آپ حساب نہیں لیتے نا تو پھر مزید اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں. اور کہاں ہیں وہ لطیف کھوسہ صاحب جو بار بار کہتے تھے کہ یہ عید عمران خان بنی گالہ میں کریں گے؟ تو سر وہ ایک اور عید اس وقت اڈیالہ جیل میں کرنے جا رہے ہیں. خان صاحب کا جی پیغام باہر آیا اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پھر ملک کے حالات کے حوالے سے اور آنے والے دنوں میں جو تحریک چلا رہے ہیں اس کا لائے عمل اس پر کچھ گفتگو کی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے. تحریک انصاف پر تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے گئے. اس لیے میں اب خود پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا اور باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے اور سلمان اکرم راجہ ان کی ہدایت پر عمل درآمد جو ہے کروایا جائے گا. اچھا میں نے ایک بات دیکھی کہ جو فیصل چودھری صاحب تھے عام طور پر تو بڑے ناقد ہیں سلمان اکرم راجہ کے, تو انہوں نے کہا جی کہ اب تو کوئی اس میں کوئی بات رہ ہی نہیں گئی. عمران خان نے اگر یہ کہہ دیا ان کے اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں تو اب یہ ہر بندے کو عمل کرنا پڑے گا. تو فیصل چودھری کیم اپ ریئلی ویل. انہوں نے جو بات کہی ہے عمران خان کی اس کو انڈورس کیا. اس میں حالانکہ ان کی اتنی سخت ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں اور مخالف آپ کو ایک دوسرے کے نظر آئیں گے, مخالفت بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سپورٹ کا ایک ایلیمنٹ ان کی گفتگو میں نظر آئے گا. اچھا اب اس میں نا ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ چیز تھی, کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں جس طرح وہ باہر آئے انہوں نے کہا جی کہ تحریک کو میں لیڈ کروں گا. تو کیا ہوا علی امین گنڈا پور کی اگر آپ باتوں کو سنیں تو انہوں نے کچھ دن پہلے جو میڈیا سے انٹریکشن کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ میں تحریک کو لیڈ کروں گا اور ہم پھر نکلیں گے اور پورے ملک میں احتجاج ہوگا, یہی کہا گیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور عمران خان کی کتاب سے فارغ ہو چکے ہیں اور کیا جو اعتماد تھا یہ ختم ہو گیا اور عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا کہ ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے؟ ویورز ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, عمران خان نے اس کا بار بار حوالہ بھی دیا کہ 2-3 بار آپ کو موقع ملتا ہے لیکن وہ فلاپ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ اعجاز چودھری صاحب کی گفتگو سنیں تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لیڈر میدان سے بھاگ جائے گا اور پارٹی ورکر آپ کا اکیلا تنہا گولیوں کے سامنے کھڑا ہو تو پھر تحریک نہیں چلتی, پھر لوگ بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اگر علی امین گنڈا پور اور کمپنی وہاں پر موجود رہتی, باقی دوست ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت, تمام ایم این ایز, تمام ایم پی ایس اگر ڈی چوک پہنچ کر فرنٹ سے لیڈ کرتے, پتہ چلتا کہ جناب یہ کون ہے, یہ پنجاب کے ایم این ایز ہیں, یہ کون ہے, یہ سندھ سے تمام جو ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور گروپس بنا کر ٹولیوں کی شکل میں اگر آپ ڈی چوک کی طرف بڑھتے, یونٹی دکھاتے, تو آج عمران خان جو باہر ہوتے. اور حکومت اگر عمران خان کا ایک جملہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو جیل میں بھیجے اور وہ ملاقاتیں جو عدالتیں نہیں کروا سکتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو ارینج کرتی ہے, اور ایک جملے پر, ایک اعلان پر عمران خان کا جو موقف تھا تحریک کے حوالے سے یہ مجبور کر دیتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جا کر آپ بات کریں, تو آپ امیجن کر کے دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر پنجاب کی بات کی جائے تو 90+ سیٹس ہیں جی, ٹھیک ہے, آپ کی پی پی کی اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت ہی اسٹرانگ نمبرز آپ کو نظر آئیں گے. یہ سارے لوگ اپنے حلقے سے اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈی چوک پہ اگر آگے بڑھ رہے ہوتے تو آج یہ منظر ہمارے سامنے نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز عمران خان نے کہی کہ تحریک کا لائے عمل چند روز میں قوم کے سامنے پیش کروں گا. اس احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ یعنی پاکستان, جی ڈی اور مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے. انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن جی مہرنگ بلوچ کا تو کیس بڑا اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بنا دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو دشمنوں کی اور ہندوستان کی ایک پراکسی ہیں اور ان کے اوپر پابندی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی غداری کے الزامات تو لگتے رہے ہیں, اور جو میری انفارمیشن ہے اور مجھے جس طرف یہ حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف سے سیٹیں چھینیں گے, لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات میں نااہل کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی. اور اس کے لیے پوری قانون سازی اور جو ان کے پاس نمبر گیم ہے وہ بھی پوری ہے. آپ کے پاس صدر صاحب کو جو آپ نے جو طریقہ کار آئین میں وضع ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, پارلیمان میں بھی آپ کے نمبرز پورے ہوں گے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا شاید کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی اور باقی جماعتیں بھی جو اتحاد میں پیپلز پارٹی سمیت نون لیگ کے ساتھ موجود ہیں وہ اس بارے میں سوچ رہی ہیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی سیاست بچانی ہے تو ہمیں عمران خان کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا, اور ہمیں عمران خان کو پارلیمان سے, پارلیمانی سیاست سے دور رکھنا ہے, اور اس جماعت کا نام و نشان ہم نے مٹا دینا ہے. اب یہ بھی کر کے دیکھ لیں, آپ نے بلے کا نشان چھینا, عمران خان آج بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ وہاں پر موجود آپ کو نظر آئے گا, مقبولیت سب سے زیادہ,
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگا لیا، لیکن وہ اس جماعت کو توڑ نہیں سکے۔ لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی، لیکن لوگ پھر بھی آج بھی عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ دل عمران خان کے ساتھ جڑے تھے۔ زبان سے بے شک آپ نے پریس کانفرنسز کی، لیکن جو دل ہے وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر تیسری چیز جو انہوں نے کہی کہ پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے، بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے عمران خان کا، کہ شاید یہ پھر سے میری ملاقاتوں پر پابندی لگا دیں، اور یہی ہوگا۔ عمران خان مسلسل تحریک چلانے اور تحریک کو آگے لیڈ کرنے کے حوالے سے ہدایت جاری کریں گے، تو وہ تمام راستے اور دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ چینلز جن سے عمران خان کو پیغام پہنچتا ہے، ان کے اوپر پابندی لگ جائے گی، اور پھر یہ پیغام ہر صورت جو عمران خان تک پہنچنا چاہیے تھا وہ رک جائے گا۔ ماضی میں کنفیوژن کیا تھی؟ ولیمہ خان نے کہا کہ 3 دن کا دھرنا ہوگا، پارٹی کے قائدین نے کہا کہ ہم عمران خان سے بات کریں گے، نہ عمران خان سے ملاقات ہوئی، نہ بات ہوئی، اور پھر ایک کمیونیکیشن گیپ آپ نے کریٹ کر دیا۔ چوتھی چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ احتجاجی تحریک ملک گیر اور مسلسل ہوگی، کیونکہ اسلام آباد میں سنائپرز تعینات ہوتے ہیں جو معصوم شہریوں پر احتجاجیوں پر احتجاج کرنے والوں پر سیدھے فائر کھول دیتے ہیں، جو قتل عام تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا اور کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ میرا اپنے پارٹی عہدیداران کو پیغام ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے۔ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالا بیٹھ جانے کا کہا گیا، جیسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا، مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو سر یہ وہ وجہ ہے نا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جیل میں رکھ کر بھی خاموش کروانے میں ناکام رہی ہے، اور اسی لیے آپ کو لوگ جو ہیں وہ یاترا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹائم اسکوائر سے لے کر اڈیالہ جیل تک، اور پھر مختلف قسم کے بیانات۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بار بار آپ کو یہ کیوں کہتا ہوں کہ ان کا پالا پڑا تھا نواز شریف سے، ان کا پالا پڑا تھا شہباز شریف سے، ان کا پالا پڑا ہے مریم نواز سے جو بینیفیشری ہیں اس پورے نظام کے۔ انہوں نے آصف علی زرداری کی سیاست کو دیکھا، انہوں نے آصف علی زرداری کی فائلوں کو دیکھا، ان کے خاندان کے اوپر بننے والے کرپشن کے کیسز ایک بارگیننگ چپ کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے کیسز، عمران خان کے اوپر مقدمات، کیا آپ عمران خان کو بلیک میل کریں گے؟ صرف ایک چیز سے عمران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیا ہم تمہیں بھی اندر رکھیں گے اور بشرا بی بی کو بھی اندر رکھا جائے گا، اور پھر تم جیل میں اگلے 10 سال جو گزارو، اور پھر 10 سال کے بعد بھی اگر ہمارا دل نہ بھرا تو ہم مزید تمہیں جیل میں رکھیں گے۔ لیکن 10 سال کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کا جو سیاسی نقشہ ہے کیا اسی طرح چلتا رہے گا، پاکستان کی عوام کیا اسی طرح اگلے 10 سال تک یہ سب کچھ برداشت کرتی رہے گی یا نہیں۔ اڈیالہ جیل میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کے پیٹرن ان چیف سے ملاقاتیں نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں غیر معمولی صورتحال بن گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یہ کیس غلطی سے مقرر ہو گیا تھا، اس لیے آج کی کال سے اس میں کیس نکال رہے ہیں۔ عمران خان کی فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی نے توہین عدالت درخواست دائر کر رکھی ہے، اور 4 اپریل سے کوشش شروع ہونے کے بعد آج 4 جون کیس مقرر ہوا، اور آج کی کاز لسٹ سے بھی کیس نکال دیا گیا، اور قائم مقام چیف سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کرنا تھی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد آصف بینچ کا بھی حصہ تھے، لیکن پتہ چلا جی کہ غلطی ہو گئی ہے۔ سر غلطی تو پاکستان کی عوام سے ہو گئی کہ جو آپ جیسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا، ہمارے کیسز بھی التوا میں ہیں، ہم سب نے بھی توہین عدالت کی درخواستیں دی ہوئی ہیں، ان کا دل ہے کہ کہیں کہ فکس نہ ہو، اگر فکس ہوا تو اجازت دینی پڑ جائے گی، توہین عدالت کی کارروائی نہ ہو جائے، ہماری ملاقاتیں نہ کروانے پر ججز شامل ہیں۔ ابھی سے میں آپ کو، یہ تو خیر اڈیالہ سے اپڈیٹ تھی، ایک آرٹیکل لکھا ہے جی انصار عباسی صاحب نے، اور پھر مذاکرات کا چورن کس طرح سے بیچا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق علی امین گنڈا پور عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے نئی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاحال کوئی مثبت نتیجہ برآمد جو ہے وہ نہیں ہوا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران تحریک انصاف کے پارلیمنٹ میں کردار کے حوالے سے گنڈا پور کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ بھارت کے خلاف پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ ایک زبان ہونے کے معاملے پر پی ٹی آئی کی تعریف ہوئی، لیکن گنڈا پور کو عمران خان کے حوالے سے کسی نرمی کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، اور نہ کسی سیاسی ریلیف کی آپ کو یقین دہانی کروائی گئی۔ اس وقت عمران خان پارٹی کے سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے پارٹی کے حامی فوج کی اعلیٰ کمان پر تنقید جاری رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تنقید ہوئی ہے فوج کے اوپر، مجھے نہیں پتا کہ جی فوج کے اوپر کون تنقید کر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام نے تنقید نہیں کی، پاکستان کی عوام، تحریک انصاف کا ورکر، نوجوان جو ہے، جب دشمن ہمارے اوپر حملہ کر رہا تھا نا تو وہ ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک ریئیکشن ضرور ملے گا جب لوگوں نے پولیٹیکلی چیزوں کو استعمال کیا۔
اور میرا خیال ہے کہ یہ آئینی اور جمہوری حق ہے اس کے اوپر تنقید کرنا، لیکن جب جنگ ہو رہی تھی، دشمن ہمارے اوپر بم پھینک رہا تھا، ہمارے گھروں کو ٹارگٹ کر رہا تھا، ہمارے بچوں کو شہید کر رہا تھا، تو پوری پاکستان کی عوام بغیر کسی سیاسی جماعت کے، بغیر کسی قبیلے سے آپ کی وابستگی کے، سب لوگوں نے پاکستان کے نام پر لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب کس نے کتنا مقابلہ کیا یہ الگ بحث ہے، لیکن یہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ میں بھی آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ عمر ایوب خان صاحب کی گفتگو ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو نااہلی کی ریفرنس کی سماعت چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے کی۔ سماعت کے موقع پر عمر ایوب روسٹم پر آئے اور بتایا کہ مجھے نااہلی ریفرنس کی کاپی مل گئی ہے، میں نے ابھی وکیل بھی مقرر کرنا ہے، بجٹ اجلاس شروع ہو رہا ہے، وکیل مقرر کرنے کے لیے ہمیں وقت دیا جائے اور جولائی کے مہینے میں سماعت رکھ لیں۔ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار دورانی نے کہا کہ اسپیکر ریفرنس پر 90 دن کا وقت ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے عمر ایوب کی استدعا منظور کرتے ہوئے انہیں وکیل کرنے کی مہلت دی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب یہ رولز وضع کیے گئے تھے نا الیکشن کے، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ اتنے گھنٹے میں ہم پابند ہیں کہ ہم آپ کے جو ریزلٹ ہے وہ دیں گے، ایک تو وہ نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ 6 مہینے میں ٹریبونلز نے فیصلے کرنے ہیں، پاکستان کے کسی بھی الیکشن ٹریبونل یہ فیصلے نہیں کیے۔ آپ کو وہاں پر یہ یاد نہیں آتا کہ 90 دن کے اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے؟ ان لوگوں نے نا پاکستان کے آئین کو اور قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس قانون اور آئین کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ جو کہا نا کہ لٹل مینینز، یہ جو چھوٹے چھوٹے سکندر سلطان راجہ آپ کو نظر آئیں گے، وہ کیوں اس سسٹم میں بٹھائے گئے؟ آپ ان کو کچھ ایسا دیں، ان کی کرسی کی مدت بڑھا کر، کہ وہ مجبوری کی حالت میں بیٹھ جائیں گے اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک آپ ان کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ جس دن سکندر سلطان راجہ کا ضمیر جاگ گیا، وہ کہے گا جی کہ میں بولوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہوتا رہا، یا تو اس کا انجام وہ کمشنر راولپنڈی جیسا ہوگا یا پھر اس کو کرسی سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو سکندر سلطان راجہ جب تک چاہتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھے ہیں، اور جو انہیں کہا جا رہا ہے یہ کرتے رہیں گے۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے عمر ایوب صاحب نے کچھ باتیں کہی۔ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب قومی اسمبلی میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا تو اسپیکر قومی اسمبلی کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسپیکر اپنی ریٹ قائم کرواتا، اس نے ایسی اپنی ریٹ قائم نہیں کروائی۔ کلپرٹس کو اریسٹ نہیں کروایا گیا۔ 6 مئی کو فیصل آباد سے ایم این اے چنگیز کاکڑ کو اڈیالہ کے باہر مارا پیٹا گیا۔ ایس ایچ او نے یہ سب کچھ کیا، ان کی بازو میں موچ آ گیا۔ شفقت عباس اوان ایم این اے کو زد و کوب کیا گیا، چیف ویپ پر تشدد کیا گیا، کپڑے پھاڑے گئے۔ ہم نے اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا، اسپیکر نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میں نے جوڈیشل کمیشن میں سارے ججز کے سامنے شبلی فراز کی موجودگی میں کہا کہ آپ کے سامنے 2 خطرناک دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چیف جسٹس چونک گئے اور پوچھا کون؟ تو میں نے کہا کہ میں اور شبلی فراز، ہم پر پنجاب بھر میں دہشت گردی کے پرچے ہیں۔ تو ججز ہنسنے لگ گئے۔ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہمارے ایم این ایز لطیف چترالی اور دیگر ساتھیوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اگر ہم کو صفحہ ہستی سے بھی بٹا دیں تب بھی وزیر اعظم عمران خان کی محبت کم نہیں ہوگی۔ تو عمر ایوب صاحب جی بڑے زور کے ساتھ یہ مقدمہ جو ہے وہ اپنا میڈیا پر بھی اور الیکشن کمیشن کے باہر بھی لڑیں، لیکن یہ خبر یہ ہے کہ ان کا یہ ریفرنس جو ہے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے گا، اور اسی لیے یہ سب تیاری جو ہے وہ کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت ساری باتیں کی اور کچھ لوگوں کو شاید یہ پسند نہیں تھی۔ میں بھی آپ کو نا آخر میں خبر یہ بھی دے دوں کہ بھارتی جرنیل اس وقت وضاحتیں دے رہے ہیں، اور اب جو وضاحتیں ہیں وہ کرکٹ کے حوالے سے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، اور مثالیں کرکٹ کی دی جا رہی ہیں۔ پاکستان سے شکست کھانے اور جدید ترین رفال فائٹر طیاروں کی تباہی کے بارے میں بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف نے عوام کو کرکٹ کی مثالوں کے ساتھ تسلیاں دینا شروع کر دی۔ جنرل انیل چوہان یہ کہتے ہیں کہ پیشہ ور فوجیوں پر نقصانات کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک خصوصی لیکچر دیتے ہوئے جنرل انیل چوہان نے کہا کہ پیشہ ور فوج عارضی نقصانات سے متاثر نہیں ہوتی، چونکہ مجموعی نتائج اس طرح کے دھچکے سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اگر کسی ٹیم کو کسی بھی طریقے سے جیتنا ہے تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کہ کتنی وکٹیں گری اور کیوں گری، کیسے گری۔ تو یہ تمام باتیں آپ کو بھارت جو ہے، بھارت کی سرکار آپ کو کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں آج پاکستان میں جو مختلف خبریں رپورٹ ہوئی میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے حیرانگی یہ ہوئی ہے کہ ایک تو بلاول بھٹو وہ لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے پرائم منسٹر بننے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ جناب آپ جا کر پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں، تو کل اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ پنجاب میں سے فیوچر جو ہے وہ پاکستان کا چنا جائے گا
یا پھر سندھ کو یہ حکمرانی کا تاج جو ہے پہنایا جائے گا، یا پھر یہ کوئی اور لے کر جائے گا حکمرانی کا تاج. اب یہ پوری دنیا میں اپنا موقف پیش کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، لیکن جو سب سے ایک خطرناک ریالٹی ہے کہ پاکستان کا میڈیا رپورٹ کیا کر رہا ہے. بلاول بھٹو نے وزن کیسے کم کیا، دلچسپ جواب دینے کی ویڈیو وائرل ہوگی. تو یہ ہماری جرنلزم ہے، یہ ہماری سفارتکاری ہے، یہ ہمارا فورن منسٹر ہے، یہ مروسی کردار ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں پاکستان سر کہیں نہیں ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ کیسے کنٹینیو کرے گا. جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا پاکستان کی عوام سے جھوٹ بول بول کر، پاکستان کی عوام کو جو خواب دکھاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، یہ بلاول زرداری ہیں اور یہ پاکستان کا میڈیا ہے جو آپ تک یہ خبریں نہیں پہنچاتا اور جو اصل ایشوز ہیں ان سے ہٹ کر رپورٹنگ کی جاتی. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماہرہ خان نے کیا گفٹ ان کے خاوند نے ان کو دیا، اس پر پاکستان کا میڈیا رپورٹ کرا. دس از مور امپورٹنٹ دین عمران خان اینڈ دس از مور امپورٹنٹ دین دا فیوچر آف پاکستان. اور بلاول کا وزن کیسے کم ہوا، یہ ہمارا مسئلہ نمبر 1 ہے. پاکستان کی جمہوریت ہمارا مسئلہ نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.